हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। आज हम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम सीरत इब्न हिशाम को देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली किताब है जो कि रसूलुल्लाह की सीरत पे लिखी गई है और जिसमें उनकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात बताए गए। और इसी किताब में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात की क्रोनोलॉजी या ऑर्डर भी मिलता है। हदीस या कुरान ये काम करने में बिल्कुल नाकाम है। तो चलें ज़रा देखते हैं। पीछे मैं कवर करता हूँ सीरत इब्न हिशाम को। अब ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। सीरत इब्न हिशाम में जब कुरैश के रईस रसूल अल्लाह के पास आए, तो क्या है, रसूल अल्लाह और कुरैश के रईसों के दरमियान बातचीत और सूरह कहफ की तफसीर। तो इसमें क्या है जी, इब्ने इसाक ने फिर कहा कि इस्लाम मक्का में कुरैश के कबीलों में फैलने लगा, मर्दों में भी और औरतों में भी। ठीक है, फिर और औरतों में भी, और कुरैश की ये हालत हो गई, मुसलमानों में से जिस पर इनका बस चलता उसको कैद कर लेते और जिस को तकलीफें दे सकते उसको तकलीफें देते। मुझसे बाज अहले इल्म ने और फलाने ढमकान से ढमकाने अब्दुल्ला अब्दुल्ला में अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी ताला अन्हा ने रिवायत से बयान किया कि कुरैश के हर कबीले के बड़े बड़े सरदार, उतबा बिन रबिया, शैबा, अबू सुफियान, अल नजर बिन हारिस, फलान ढमकान, जितने भी थे वो सारे के सारे आ। ठीक है, तो ये क्या हुए, अल अल समयान और उमैया बिन खलफ, और उनमें से उनमें के जो थे जमा हुए। रावी ने कहा कि ये सब लोग गरूब आफ्ताब के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद काबत और अल्लाह के पीछे जमा हुए, काबे के पीछे वो जमा हुए। फिर उनमें से बाज ने बाज से कहा कि मोहम्मद को बुलवा भेजो, यानी उन्होंने मोहम्मद को बुलवा लिया और उससे गुफ्तगू करो और उसको कायल करो। यानी ये हजरत मोहम्मद से डायलॉग करने आए और उन्हें कायल करने के लिए आए। ठीक है, ताकि तुम लोग उसके मुतल्लिक मजूर समझे जाओ। ठीक है, फिर उन्होंने आपके पास कहला भेजा कि तुम्हारी कौम के बड़े बड़े लोग तुम्हारे लिए जमा हुए हैं कि तुमसे गुफ्तगू करें, यानी रसूलुल्लाह से बातचीत करने के लिए, इसलिए तुम इनके पास आओ। तो रसूल अल्लाह फौरन तशरीफ लाए और आप ख्याल फरमा रहे थे कि जिस मामले पर आपने इनसे गुफ्तगू फरमाई, ठीक है, थी, इसमें इनकी कोई नई राय होगी। यानी रसूलुल्लाह को उम्मीद थी कि इनमें से कोई बदल जाएगा, कुरैश के सरदारों में से कोई इस्लाम कबूल कर लेगा, और आप इनके मुतल्लिक बहुत हरीस और इनके राह रास्त पर आने के लिए बड़े मुश्ताक थे। यानी रसूलुल्लाह के दिल में ख्वाहिश थी कि यार ये मुसलमान हो जाए, और इन लोगों का आफत में मुब्तला होना आपको बहुत नागवार था। आप आए यहाँ तक कि इनके पास तशरीफ फरमा हुए, तो इन्होंने आपसे कहा, ए मोहम्मद। तो इन्होंने रसूलुल्लाह से क्या कहा, जब आकर रसूलुल्लाह उनके पास बैठ गए, हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि तुमसे गुफ्तगू करें, और वाह अल्लाह, हमने अरब में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने अपनी कौम पर वो आफत ढाई हो जो तुमने अपनी कौम पर ढाई है। एग्जैजरेशन देखो कि जैसे बड़ी, उन्होंने कह दिया बड़ी आफत दी, मगर अगली बातें जो है ना वो समझने वाली है। तुमने हमारे बाप दादा को गालियां दी, तुमने दीन पर ऐब लगाया, तुमने मबूदों को गालियां दी। यानी रसूल अल्लाह ने गुस्ताखी की थी कि उनके खुदाओं को गालियां दी थी। ठीक है, तो गुस्ताखी, इधर गुस्ताख रसूल के ऊपर तो लोगों की गर्दनें उड़ाते हैं, तो ये अपने रसूल की गुस्ताखियां भी इनको देखने की जरूरत है मुसलमानों को। तुमने अकलमंदों को अहमक बनाया और जमात में फूट डाल दी। तुमने अपने और हमारे ताल्लुकात में कोई ऐसी बुराई ना छोड़ी जिससे तुम कर ना गुजरे। यहाँ यही अल्फाज कहे या इस तरह की बातें उन्होंने आपसे कहीं। अगर ये बात इसलिए है कि इसके ज़रिए कुछ माल चाहते हो, तो हम अपने माल में से तुम्हारे लिए कुछ जमा कर देते हैं, ठीक है, ताकि तुम ज़्यादा मालदार हो जाओ। अगर तुम इस ज़रिए हम में आला मर्तबा चाहते हो तो हम अपना सरदार बना लेते हैं। अगर तुम इसके ज़रिए हुकूमत चाहते हो तो हम अपना बादशाह बना लेते हैं। अगर तुम्हारे पास आता है कोई रई देने वाला, मोक्कल या जिन, जिसको तुम देखते हो तुम पर गालिब आ गया है, अरब वाले इस जिन को जो किसी का ताबे होता था रई कहते थे, और बाज़ वक्त ऐसा भी हुआ करता था। तो हम अपने माल खर्च करेंगे और तुम्हारे लिए झाड़ फूंक की तदबीर करेंगे। यानी तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे में से जिन निकालने की तदबीर करेंगे, ताकि करें कि तुमको इससे निजात दिलाएं, हत्ता कि हम तुम्हारे मुतल्लिक मजबूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम अगर तुम में कोई जिन भी आ गया तो वो भी निकलवा देंगे। तो रसूलुल्लाह ने आगे से क्या जवाब दिया, मुझे इन चीज़ों में से
کچھ نہیں چاہیے جو تم کہتے ہو. جو کچھ میں لایا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تمہارے مال حاصل کروں، نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں، نہ تم پر حکومت، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس لیے مجھ پر کتاب اتاری ہے. اب کتاب اتاری ہے، اب ایسی کتاب جو کہ زبانی کلامی اتر رہی ہے اور جی کہہ رہے ہیں کتاب ہے. کتاب اس کو کہنا بھی بیوقوفی کی بات ہے قرآن کو، کیونکہ زبانی کلامی اتر رہا تھا نا، یہ کوئی کتاب کی شکل میں تو آیا بھی نہیں تھا. اس نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے خوشخبری سنانے والا اور برے انجاموں کا ڈرانے والا، اور میں تو فلاں ڈھمکاؤں اور ہوں. اگر تم میری وہ باتیں جو تمہارے پاس لایا ہوں مان لی تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے. یعنی ان کو کہا کہ اگر تم نے مان لی تو تم خوش نصیب ہو دنیا اور آخرت میں. اگر تم نے انہیں مجھے پر لوٹا دیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اب قرآن چیلنج کرتا ہے کہ جی مکھی بنا کے دکھا دو، تو فلاں کر دو، تو ڈھمکاں کر دو. تو آگے سے کافروں نے کیا کہا؟ کچھ ایسی باتیں جو کافروں نے رسول اللہ کو سکھائی ہوئی. ٹھیک ہے، اب کافروں نے آگے سے رسول اللہ کی نبوت کے نشان مانگنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ اگر تم نبی ہو اللہ سے کہو کہ یہ فلاں فلاں کام کرتے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اے محمد ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی چیز کو اگر تم نہیں قبول کرتے تو اس بات کو تو جانتے ہی ہو کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا نہیں. یعنی ہمارا شہر بہت ہی چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے، بہت چھوٹا ہے، جگہ اچھی نہیں ہے، اور نہ پانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کر کوئی ہے، اور ہمارے پاس پانی شانی بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور نہ ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے، اور ہماری زندگی بڑی سخت ہے. لہٰذا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو جس نے تمہیں بھیجا ہے. اب انہوں نے نبوت کے کہا، انہوں نے سوچا ٹھیک ہے اگر رسول ہمارے مسئلے حل کر دے گا تو ہم اسے مان لیں گے. نبوت کی گواہی مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں. خواہ اس نے جو کچھ احکام دے کر بھیجا ہو، یہ پہاڑ جنہوں نے ہم پر تنگی کر دی ہے، یعنی پہاڑوں نے جنہیں ہمیں تنگ کیا، وہ انہیں ہٹا کر ہم سے دور کر دے. نے کہا پہاڑوں کو ہٹوا دے رسول اللہ، پہاڑوں کو ہٹوا دیں آپ، اور ہمارا شہر کشادہ بنا دیں اور ہماری جگہ کو کھلا کر دیں، اور ہمارے لیے ان میں شام و عراق کی سی نہریں جاری کر، تو ہمارے لیے نہریں جاری کر دے. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ کر دو، اور ہمارے بزرگوں میں سے جو گزر چکے ہیں انہیں ہماری خاطر زندہ کر دے. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو ہماری خاطر زندہ کیا جائے ان میں کسی بن کلاب بھی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑے سچے بزرگ تھے کہ تم جو کچھ کہتے ہو ہم ان سے پوچھ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی تو زندہ بھی کر دے سارے. پس اگر انہوں نے تمہاری تصدیق کی اور تم نے وہ چیزیں کر دیں جن کا ہم نے تم سے سوال کیا ہے تو پھر ہم تمہیں سچا جانیں گے. یعنی انہوں نے تو سیدھا سیدھا ٹیسٹیبل کرائٹیریا بتا دیا کہ بھائی رسول اللہ آپ فلاں فلاں کام کر دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے، اور اس کے سبب سے تمہاری قدر و منزلت جو اللہ کے پاس ہے اس کو جان لیں گے، مجھے ہمیں پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا کہ جیسا کہ تم کہتے ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ ساری باتیں یوں کر دو، مگر رسول اللہ آگے سے اب ہیلے بہانے کرنے لگے. میں تمہارے پاس ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں. نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا. تو بھائی تو پھر کس لیے بھیجے گئے ہو؟ میں اللہ کے پاس سے صرف وہی چیز لایا ہوں جو چیز دے کر اس نے مجھے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے وہ چیزیں تمہیں پہنچا دی ہیں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا. پس اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو وہ دنیا آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نے اسے مجھ پر لوٹا دیا تو میں حکم الہی کا تک صبر کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر لے. تو یعنی رسول اللہ نے سیدھا سیدھا ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اور میں یہ نہیں کر سکتا، اور میں فلاں نہیں کر سکتا. یعنی نبوت کا سارا اظہار صرف دعوے ہی ہیں، ثبوت کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے زیرو ثبوت بھی نہیں دیا کفار مکہ کو. ثبوت جو ہے بعد ازاں جو دیا گیا وہ بھی تلوار تھی، اور تلوار کے نام پہ ہی وہ کنورٹ ہوئے. جب ان کو مار کے زیر کر لیا گیا تو وہ بیچاروں کے پاس مجبوری تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا جب تم یہ بات ہمارے لیے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ لو. اب انہوں نے پھر چڑھانا اور شروع کر دیا، اپنے لیے پروردگار سے عطا کرو کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو کچھ تم کہتے ہو اس کی تصدیق کرے. انہوں نے پھر آسان طریقہ بتا دیا، پہلے تھوڑا مشکل بتایا پھر انہوں نے آسان بھی بتا دیا کہ ہاں بھائی فرشتہ بھیج دو، وہ تصدیق کر دے تو ہم مان لیں گے. تمہاری جانب سے وہ بات وہ دوبارہ ہم سے کہہ دے، اور اگر تم رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو اس سے استدعا کرو وہ تمہارے لیے باغات، محلات، سونا چاندی، خزانے مہیا کر دے، ان خزانوں کے ذریعے تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز کر دے. یعنی کام کاج سے بے نیاز کر دے. تم ابھی کام ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کا ہم تمہیں محتاج دیکھتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے کہ تم بازاروں میں اسی طرح کھڑے رہتے ہو جس طرح ہم کھڑے رہتے ہیں. یعنی رسول اللہ بھی کاروبار کی غرض سے بازاروں میں کھڑے رہتے ہیں، اور تم بھی معاش کی تلاش اسی طرح کرتے ہو جس طرح ہم کرتے ہیں،
تاکہ ہم جان لیں کہ تمہارے رب کے پاس تمہاری قدر و منزلت ہے. تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا میں تو ایسا نہ کروں گا. ٹھیک ہے, رسول اللہ نے اللہ سے بھی نہیں پوچھا کہ چلو میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اور نہ میں ایسا شخص ہوں جو اپنے پروردگار کو سے ان باتوں کی استدعا کرے. لیکن اللہ نے مجھے خوشخبری دینے والا اور برے انجاموں سے ڈرانے والا بھیجا. یعنی ڈرا رہے ہیں بس جی رسول اللہ ان کو کہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ, اگر تم نہیں ڈرے تو جی ایسی کی تیسی تمہاری. ٹھیک ہے, تم قیامت میں مرو گے, بس دعوے ہی دعوے. پھر اگر تم اس کو قبول کر لیا جس کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں, تو وہ دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے, اور اگر تم نے اسے مجھ پر لوٹا دیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا جب تک اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے. ٹھیک ہے جی. تو اب رسول اللہ ابھی سے دھمکیاں گجی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہاں تمہیں بعد میں تمہاری ایسی کی تیسی کروں گا جب میرے پاس حکومت آئے گی. انہوں نے بھی کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو, جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پہ آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیں. تو انہوں نے کہا کہ آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دو ہم پہ, جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے, تمہارا پروردگار چاہے تو یہ بھی کر دے. یعنی اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ہمارا فائدہ بھی نہیں کرنا, اپنا فائدہ بھی نہیں کرنا, تو چلو اب ہمارا نقصان ہی کر دو کہ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دو, کڑاکا مار دو ہمارے اوپر, جیسے ہم کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے وہ بھی انکار کر دیا, ہم بجز اس کے تم پر ایمان نہ لائیں گے کہ تم ایسا کرو. انہوں نے کہا کہ اگر تم ٹکڑا گرا دو, تم وہ کام جو پیچھے گئے تھے وہ کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. یعنی انہوں نے تو سیدھی رسول اللہ سے رسالت کی جو ہے نا وہ گواہی مانگ لی, انہوں نے معجزہ مانگ لیا. مگر رسول اللہ کے پاس معجزہ ہوتا تو دیتے نا, رسول اللہ کے پاس بس جھوٹ ہی تھے. یہ اللہ کی مرضی پر ہے, اگر اس نے تمہارے ساتھ یہی کرنا چاہا تو یقین کر لو اس نے کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اے محمد کیا تمہارے پروردگار کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ ہم تمہارے پروردگار کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے اور تم سے وہ سوالات کریں گے جو ہم نے تم سے کیے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کو اتنا ہی پتا ہے, تمہیں جواب نہیں آ رہا, اللہ تمہیں بتا دیتا کہ تمہیں جواب آ جاتا, اور تم سے ہم ایسا مطالبہ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں, کہ پہلے وہ تمہارے پاس آ جاتا اور ہم نے آپ میں جو کچھ سوال و جواب کیے اس کی تمہیں تعلیم دے دیتا اور تمہیں خبر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے, جب کہ ہم وہ بات نہ قبول کریں جو تم لائے ہو. ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ تمہیں ان باتوں کی تعلیم یمامہ کا ایک شخص دیا کرتا ہے جس کا نام رحمان ہے, اور ہم تو واللہ رحمان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نا, رحمان کو بندہ ہے جو تمہیں دے رہا ہے, یہ کوئی رحمان الرحیم والا رحمان نہیں ہے, یہ بندہ ہے. اے محمد ہم نے تو اپنے عذر تم سے بیان کر دیے, واللہ ہم تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں, خواہ جو کچھ اثر بھی تم ہم پر ڈالو یہاں تک کہ ہم تمہیں مٹا ڈالیں گے. اب دھمکیاں ڈالنی شروع کر دی ہیں آگے سے نا, یعنی اتنی لاجیکل باتوں کے بعد انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی. ٹھیک ہے. یا تم ہمیں نیست و نابود کر دو. اور ان میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو اللہ کے فرشتوں کو سامنے نہ لے آئے. تو انہوں نے کہا بھائی لے آؤ فرشتے سامنے. جب انہوں نے رسول اللہ سے یہ کہا تو آپ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے, اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی, امیہ بن المغیرہ, عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی اٹھ کھڑا ہوا, جو آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا. پھر اس نے آپ سے کہا اے محمد آپ کی قوم نے آپ پر بہت سی چیزیں پیش کی, آپ نے ان کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا. یعنی وہ بھی اب یہ کہہ رہا کہ یار دیکھو انہوں نے آپ کے لیے کتنی باتیں کی, آپ نے کسی بات کو قبول ہی نہیں کیا, نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے. پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدہ کی چیزیں طلب کی تاکہ ان کے ذریعے آپ کی قدر و منزلت کو جانیں جو اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں, تاکہ وہ آپ کو سچا جانیں جو اللہ کے پاس ہے اور آپ کی پیروی کریں. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. یعنی جو ان کا کزن, اس نے کہا کہ یار آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر انہوں نے آپ سے استدعا کی کہ آپ خود اپنے فائدے کے لیے ایسی چیزیں حاصل کریں جن سے وہ جانیں کہ آپ کو ان پر برتری ہے اور آپ کی قدر اللہ کے پاس کیا ہے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے خواہش کی کہ عذاب جس کا آپ نے انہیں ڈرایا, پھر انہوں نے خواہش کی کہ وہ عذاب جس سے آپ انہیں ڈراتے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا تو فوراً ان پر لایا جائے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. آپ نے یہ بھی نہ کیا, یا جیسا کچھ اس جیسے الفاظ آپ سے, واللہ میں تو آپ پر ہرگز ایمان نہ لاؤں گا, یہاں تک کہ
آپ کوئی ایسی سیڑھی حاصل نہ کر لیں جو آسمان کی جانب لے جاتی ہو، آپ اس پر اس طرح چڑھیں کہ میں دیکھتا رہوں حتیٰ کہ آپ آسمان پر پہنچ جائیں۔ تو اس نے بھی کہہ دیا، اور پھر آپ اپنے ساتھ ایک نوشتہ لائیں۔ اب اس نے کہا ریٹن قرآن لے کے آؤ بھائی، اور آپ کے ساتھ فرشتے میں سے 4 ایسے ہوں جو آپ کے موافق گواہی دیں۔ اب 4 گواہوں والا مسئلہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ اسلام سے پہلے ہی کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس سے لوٹ گیا، اب اس کو غصہ ہی چڑھ گیا بیچارے کو، اس نے کہا میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اور اللہ اپنے گھر والوں سے اور رسول اللہ اپنے گھر والوں کی جانب سے غمگین اور امید سے فوت ہونے جانے پر افسوس کرتے ہوئے لوٹے، ٹھیک ہے، امید کے فوت ہو جانے پر افسوس کرتے ہوئے، جو آپ کو اپنی قوم پر حریص ہونے کے سبب سے اس وقت پیدا ہوگی، جب انہوں نے آپ کو بلوایا، جب آپ نے اپنے سے اور ان کے دور ہونے کو ملاحظہ فرمایا تو وہ امید افسوس میں بدل گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں اب ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کفار مکہ نے جیسے قرآن میں بار بار اور مسلمان کہتے ہیں ایک مکھی بنا کے دکھا دو، تو کفار مکہ بھی تو وہ کہتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ مسلمان جب ہمیں یا کسی بھی شخص کو دوسرے کو، ہمارا تو یہ دعویٰ بھی نہیں ہے ملحدوں کا کہ ہم مکھی بنا سکتے ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائنس مکھی بنا کے دکھا دیں، حالانکہ سائنس کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس اللہ کا سب کا دعویٰ تھا، رسول اللہ کے اوپر جب اللہ کی قدرت کو دکھانے کی بات آئی تو رسول اللہ پہ جتنے سوال ڈالے گئے رسول اللہ نے آگے سے چپ سادھ لی، رسول اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باتیں ہے کہ جو ٹیسٹ مسلمان دوسروں کو دیتے ہیں اس پہ کسی صورت بھی پورا نہیں اترتے تھے رسول اللہ خود۔ قرآن میں کہہ دیا کہ اگر ہم چاہیں قرآن آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دیں، اور آسمان کا ٹکڑا 1400 سال میں کسی کافر پہ نہیں گرا، پچھلے 1400 سال میں آج تک، ٹھیک ہے، آسمان کا ٹکڑا، اور آج تو ہمیں پتا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ان کے آگے ایک گپ چھوڑی تھی، اور 1400 سال پہلے کے لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ آسمان کا ٹکڑا نہیں گر سکتا۔ انہوں نے کہا چلو جی آپ تو کہتے ہو نا گراؤ، تو گرا دو آسمان کا ٹکڑا، کدھر گرا؟ کوئی نہیں گرا۔ تو یہ بیسیکلی جتنا بھی سیرت کو، حدیث کو، قرآن کو غور سے پڑھا جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ایک عام انسان تھے، اور رسول اللہ کا نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ اتنا ہی جھوٹا تھا جتنا آج لوگ نبوت کے دعوے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ کا سٹیٹس کیا تھا، اور انڈرسٹینڈ کرنے میں رسول اللہ کو اٹ ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ محمد، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، پھر ملیں گے، بہت شکریہ، آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔